बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल। आज भी हमारी गुफ्तगू का जो तसलसल है वो गुज़िश्ता से व्यवस्था जो गुफ्तगू हमारी चली आ रही है और वो इंतखाबात के हवाले से है, उसी पर ही हम अपनी जो तवज्जो है उसे मरकूज रखेंगे, क्योंकि इलेक्शंस तो एक दिन में हो गए, फिर उन इलेक्शंस के बाद जो कुछ हुआ और इस इलेक्शंस के दौरान जो कुछ हुआ उस पर बहुत से सवालात खड़े हो गए हैं। और मैं अपने गुज़िश्ता एक माह से, जब से हम एक्टिविटी इलेक्शन की सरगर्मियों को कवर कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, और मैं पहले दिन से जो हालात थे और जो कुछ किया जा रहा था, जो इक़दामात उठाए जा रहे थे, मैं ने बारहा कहा कि ये जो इंतखाबात होने जा रहे हैं पाकिस्तान की तारीख के, वो पाकिस्तान की तारीख के गैर जानबदार तरीन, गैर शफाफ तरीन और गैर मुनसिफाना है। दोस्त हमारे जो हैं, जो मुख्तलिफ प्रोग्राम करते हैं, वो मोहतात थे, लेकिन मैं उस पर, मुझे यकीन था कि ये ऐसे ही होगा और वैसे ही हुआ कि न सिर्फ इंतखाबात से पहले, फिर इंतखाबात के दौरान और फिर इंतखाबात के बाद तो हद ही हो गई। अब कल हमने एक गुफ्तगू की थी कि जी कराची में सिर्फ जिला कुरंगी में 1,35,000 से जायद वोटों का हेर फेर हुआ, रद्दो बदल। आज अगर हम ये देखें तो आज हम सिर्फ दो अजला शहरों की बात कर रहे हैं, पूरा कराची, जिसमें कराची जिले की, जो कराची में जो 7 अजला हैं उन तमाम की, कल हमने सिर्फ कुरंगी की बात की थी। कराची के जो कुल वोट थे उसमें जो फर्क मिल रहा है कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में, वो 3,57,000 से ज्यादा वोट हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वो 3,57,000 या तो किसी से माइनस हुए और किसी में प्लस हुए। यह मुमकिन नहीं है कि 3.5 लाख से ज्यादा वोट लोग डालने आए हों, कहीं वो अपनी जेब में 2 लाख लोग जो है वो अपनी जेब में सूबाई असम्बली का वोट डाल के घर चले गए हों और सूबाई कौमी असम्बली का ना डाला हो, या कौमी असम्बली का अपनी जेब में रख के घर चले गए हों और सूबाई असम्बली का उन्होंने पोस्ट कास्ट कर दिया हो वोट। ये पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन नहीं है कि जो शख्स इस उम्मीद के साथ और इस यकीन के साथ बाहर निकलता है कि मैंने वोट डालना है और वोट मेरा हक है, मेरा फर्ज है और वोट ही तब्दीली का जरिया हो सकता है, वो कभी भी ऐसे नहीं करेगा। तो ये जो हमारे फैसला साज थे, जिन्होंने रात में आरओ ऑफिसेज पर कब्जा किया और आरओ ऑफिसेज में किसी को घुसने नहीं दिया और अपनी मर्जी के फॉर्म 47 भी उन्होंने बनाए, और फॉर्म 47 बनाने के लिए चूंकि टाइम भी बहुत कम था और फिर नकल के लिए अक्ल की जरूरत भी होती है, तो वो नकल करते हुए वो मार खा गए बहुत सी चीजों पे। अब जो हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ सिंध में उनकी 21 जो सीटें हैं उन पर डाका डाला गया, मतलब 21 सीटों पर डाका डाला गया। और अगर हम पंजाब में चले जाएं तो वो 109 सीटें कह रहे हैं और उनके 97, 96, 97, 98 तकरीबन 10-11 और मजीद हैं जिन पर डाका डाला गया और मजीद अभी आगे आनी है। अब एक दो मिसालें हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन बहरहाल इंतखाबात को एक मर्तबा हमारी अगर इस्टेब्लिशमेंट और हमारे इदारे और हमारे इलेक्शन कमीशन ये सोच लेते कि हम वो काम करने जा रहे हैं जिसका असर पाकिस्तान की आइंदा कई दहाइयों तक महसूस किया जाता रहेगा, और वो अगर बेहतर असर होगा तो उसमें लोगों की नेकनामी भी होगी, इदारों की इज्जत भी होगी, और लोग जो है कम से कम राजा और सिकंदर को अच्छे नाम से याद करेंगे। लेकिन राजा और सिकंदर यकीनन इस इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की तारीख में कभी भी अच्छे नाम से नहीं याद किए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया, जिस तरह के इकदाम उठाए और उन्होंने फोकस किया एक पार्टी को। अच्छा, जब सब कुछ करके बांध के, उन्होंने हाथ पांव बांध के, उसके साथ वजन भी बांध के जब समंदर में फेंक दिया, उन्होंने कहा ये डूब के मर जाएंगे, तो फिर उसमें से वो निकल आए। जब वो निकलने की कोशिश कर रहे थे तो फिर हाथ पांव फूल गए, क्योंकि उसके लिए उन्होंने प्लान बी नहीं बनाया हुआ था, उसके लिए उन्होंने प्लान सी नहीं बनाया हुआ था।
اور ایسا ہی ہوا کہ جی وہ پارٹی جو بے دست و پا ہو گئی تھی، جس کے دانت نکال لیے گئے، جس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، اس نے پھر بھی کہا کہ نہیں، آخری فتح صرف ہمیشہ جذبے کی ہوتی ہے۔ اور یہ کسی فوجی ہی کا قول ہے کہ جی جنگوں میں خواہ طاقت کتنی ہی کیوں نہ ہو، جو آخری فتح ہوتی ہے وہ جذبے ہی کی ہوتی ہے، اور یہ اسلام نے اپنی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں جو جذبے ہیں، اب اس کے بعد احتجاج شروع ہو گئے، احتجاج شروع ہوئے تو پورے ملک میں اب لوگوں کی اموات بھی ہونا شروع ہو گئیں۔ شانگلہ میں اموات ہوئی، پھر کے پی کے میں 3 پولیس والے مارے گئے، پھر گجرات میں ہوئی۔ تو اب اس طرح یہ احتجاج کے ساتھ ساتھ اموات کا سلسلہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، جو کسی بھی طریقے سے، کسی بھی طرح سے نہ تو قابل فخر سمجھا جا رہا ہے، اور نہ ہی یہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایک انسان کی زندگی انسانیت کی زندگی ہے، پوری کائنات کی انسانیت کی زندگی ہے۔ اور ہمارے لوگ اگر یہ فیصلہ کرتے ہوئے سوچ لیں کہ ہم نے اچھا فیصلہ کرنا ہے، بہتر فیصلہ کرنا ہے، تو انہیں بہت بہتر فیصلہ کرنے کا موقع ملے گا۔ اور اس وقت صرف ایک سوچ ہونی چاہیے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہماری انا، ہماری عزت، ہماری زبان، ہماری سوچ، ہمارے فیصلے سب چونکہ ہم نے عوام کے حوالے کر دیے ہیں، عوام کے حوالے کر دیے تھے، انہوں نے جو فیصلہ کیا اسے قبول کیا جائے۔ اور کل جو میں نے گفتگو کے دوران کہا تھا کہ جاوید ہاشمی صاحب نے کہا ہے کہ اس کے لیے اب مزید کسی پلٹن میدان کا انتظار نہ کیا جائے۔ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، اگر یہ پلٹن میدان کا معاملہ ہوا اور صورتحال اس نہج پہ چلی گئی، جب کسی کے قابو میں کچھ نہیں رہے گا تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا، سب ہوا ہو جائے گا، سب راکھ ہو جائے گا، سب بسم ہو جائے گا۔ تو سوچنے والوں، فیصلہ کرنے والوں، عقل کے ناخن لو، ہوش سے فیصلہ کرو، جوش اور انا اور ضد اسے چھوڑو، غصہ چھوڑو، پانی کے 2 گلاس پیو، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ پانی پی لیں، بیٹھے ہوئے تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اور خدا کا واسطہ 2 سال ہو گئے، اب ان اناؤں کو چھوڑیں اور پاکستان کی عوام کی مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ جب ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جی احتجاج شروع ہو گیا ہے انتخابات کے نتائج کے لیے، جس طرح کے وہ نتائج بھونڈے پن سے تیار کیے جا رہے ہیں، اس میں بہت سے لوگ ہیں، عامر مسعود ہیں، شعیب شاہین ہیں، علی بخاری ہیں، پھر میجر ریٹائرڈ طاہر صادق ہیں، ایمان طاہر ان کی بیٹی ہیں، پھر راجہ سلمان اکرم راجہ ہیں، ریحانہ ڈار صاحبہ ہیں، عثمان ڈار کی والدہ ہیں جو ہیں، اس طرح کے بے بہا قسم، بلکہ کل تو یہاں بھی ہوا کہ سالار خان کاکڑ جو کوئٹہ کے سے امیدوار ہیں، ان پر دباؤ ہے کہ آپ اگر ہماری بات مان لیں اور پی ٹی آئی چھوڑ دیں اور ہمارے ساتھ چلیں تو ہم آپ کا نتیجہ اناؤنس کر دیتے ہیں، ورنہ آپ گئے۔ اس طرح کام نہیں ہوتے۔ ابھی ہم نے اپنی گفتگو کے ابتدا میں کہا تھا کہ تقریباً 3,57,000 ووٹوں کا فرق ہے جو کراچی میں پلس مائنس کیے گئے، وہ باہر سے کہیں سے آئے، خلائی مخلوق تھی، یا وہ کہیں سے بائی پوسٹ آئے، پوسٹل بیلٹ آ گئی، رات میں پوسٹل بیلٹ کھل گئی۔ اسی طرح آج جب ہم نے لاہور میں دیکھا تو لاہور میں بھی جو فرق آ رہا ہے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا، وہ 1,55,000 کے قریب ہے، جس سے الیکشن کو مینج کرنے کی کوشش۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ کہیں جہاں انہوں نے نیشنل اسمبلی کے امیدوار کو جتوانا ہوتا ہے وہاں اس کے ووٹ پلس ہو جاتے ہیں، اور جہاں انہوں نے صوبائی اسمبلی کے امیدوار کو جتوانا ہوتا ہے وہاں وہ پلس ہو جاتے ہیں۔ پھر اب جو پنجاب پولیس ہے بالخصوص، اس کا رویہ تو ایسے ہے جیسے غزہ میں اسرائیلی فوج کا ہے، کہیں بھی پتہ چل جائے کہ اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے کسی گروپ سے ہے تو وہ ایسے پنجابی میں کہتے ہیں پہ جاتی ہے کہ اللہ کی پناہ، انہیں یہ نہیں پتا کہ کل ہم نے بھی رہنا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس ساری صورتحال میں کئی آروز نے ریزائن کر دیا،
وہ ریزائن کر کے چھوڑ کے چلے گئے. اور اب اگر گزشتہ روز کی ہم بات دیکھیں تو اب حالات کچھ اس طرح تبدیل ہو رہے ہیں الیکشن کے فیصلے کے بعد کہ جج بشیر صاحب نے عمران خان کا 190 ملین پاؤنڈ والا کیس وہ سننے سے بھی معذرت کر لی ہے. اب ان پر مزید کتنا دباؤ ڈالا جاتا ہے، اللہ ان کی حفاظت کرے جج محمد بشیر صاحب کی، کہ انہوں نے اگر انکار کر دیا ہے کہ میں نے نہیں سننا تو شاید وہ زیادہ دنوں تک زندہ بھی نہ رہیں، کیونکہ پھر بہت سے راز ایسے ہیں جو کسی وقت کھل سکتے ہیں، اور ان رازوں کے چونکہ امین جج محمد بشیر صاحب ہیں تو اب انہیں خاموش کروانا بھی بہت ضروری ہوگا. اچھا، اب ہم کچھ ایک گفتگو کر رہے ہیں کہ جی اس وقت جو طریقہ کار اختیار کیا گیا کچھ الیکشن میں جو پنجاب میں ہوئے، اور اس میں ایک دو حلقوں کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ NA48 اس میں یوسف 148 میں یوسف رضا گیلانی فاتح قرار پائے ہیں، اور تیمور اشرف بیرسٹر تیمور جو ہیں وہ ان کے مقابلے میں مد مقابل تھے، اور یوسف رضا گیلانی صرف 293 ووٹوں سے فاتح قرار پائے ہیں، جبکہ ان کے حلقے سے جو ریجیکٹ کیے جانے والے یا مسترد کیے جانے والے ووٹوں کی تعداد ہے وہ 12,655 ہے، یعنی کہ اس سے 210-20 گنا زیادہ. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں اس طرح کیا گیا. اسی طرح اگر ہم دیکھیں مہر بانو قریشی کو ہروایا گیا، ان کے جو حلقے میں ووٹ مسترد کیے گئے وہ 16,655 تھے، اور ان کے درمیان جو فرق تھا، جو جیت کا مارجن ہے وہ 8,000 کے قریب ہے. اسی طرح یہ ہے NA151 مہر بانو قریشی کا. NA164 اگر ہم دیکھیں اس میں ریاض پیرزادہ جو بہاولپور کا حلقہ 1 ہے، بہاولپور 1، اس میں ریاض پیرزادہ کے 1,23,360 ووٹ ہیں. اعجاز گڈن کے 1,17,140 ہے، یعنی 5,000-6,000 کے قریب، 5,500 کے قریب فرق ہے، اور 6,636 کے قریب جو مسترد کیے جانے والے ووٹوں کی تعداد ہے. پھر ہم جاتے ہیں ریجیکٹڈ غلام عباس اور رومان جو 59 ہے چکوال تلا گنگ میں، اس میں جو مسترد کیے جانے والے ووٹوں کی تعداد ہے وہ 24,000 ہے. اب اتنا زیادہ کنفیوژن پھیلانے کے باوجود، اور یہی بنیادی وجہ تھی کہ MTM کو اپنا جو پاکستان تحریک انصاف کو جو مختلف وہ دیے گئے انتخابی نشان، اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ لوگ کنفیوز ہوں اور اس کنفیوژن میں ادھر ادھر مہر لگ جائے تاکہ ان کے ووٹ مائنس ہو جائیں. لیکن بہرحال اللہ جو چاہتا ہے، انسان اپنی تدبیر کرتا ہے، اپنی چال چلتا ہے، اور اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی تدبیر سے بڑھ کر بہتر تدبیر کرنے والا کوئی نہیں ہے. آج بھی ہم گفتگو یہی کریں گے کہ دنیا اب ہمارے انتخابات پر انگلی اٹھا رہی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ وہ انگلی سخت ہاتھ میں نہ تبدیل ہو جائے. اس سے پہلے ہم خود اپنا قبلہ درست کر لیں، ہم اپنی اناؤں کو مار دیں، ہم اپنے ملک کی خاطر ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں. اور اگر ہم ایک ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور اس سے ہمارے 10 لوگوں کے ایک ایک قدم سے ہمارا ملک 20 قدم آگے بڑھ جاتا ہے تو میرے خیال میں یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. تاریخ اچھے ناموں سے یاد کرے گی، اچھے ناموں سے لکھا جائے گا، اچھے ناموں سے پکارا جائے گا. اب چونکہ حکومت سازی کے لیے مشورے بھی شروع ہو گئے ہیں، پارٹیوں نے آپس میں ملنا ملانا بھی شروع کر دیا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے کہ میں سب کچھ کر لوں گا، مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اور میں نے ان کی اس تقریر کے حوالے سے ایک جملہ بھی کہا تھا کہ جو لوگ آپ کو بٹھانا چاہتے ہیں ساتھ ساتھ، جب وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ بیٹھیں تو آپ کے اچھے بھی بیٹھیں گے. پہلے تو آپ کے والد صاحب بیٹھ گئے، اب آپ بیٹھ رہے ہیں، اور یقیناً بیٹھیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس اختلاف کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ زندگی بہت اہم ہے آپ لوگوں کے لیے. یہ آپ لوگوں کا کاروبار ہے، یہ خدمت نہیں ہے، یہ خدمت نہیں ہے، یہ کاروبار ہے آپ لوگوں کے لیے سیاست کرنا. اور اس سیاست میں آپ کروڑوں لگاتے ہیں اور اربوں کماتے ہیں، اور اربوں روپے کما کے آپ پھر ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. تو یہ دنیا کتنی ہی انگلی اٹھا لے، کتنا ہی طنز کر لے، کتنی ہی تنقید کر لے، آپ لوگوں کے لیے، کسی بھی سیاستدان کے لیے یہ بات اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ جو نظریات ہیں وہ کرسیوں سے یا عہدوں سے بڑے نہیں ہوتے، چھوٹے نہیں ہوتے.
کرسیاں ہمیشہ نظریات کی محتاج رہتی ہیں، اور یہ وقت نے اور پاکستان کے عوام نے ثابت کر دیا ہے۔ کتنی ہی چوری کر لیں، آپ نے کتنی سیٹوں کی چوری کر لی، ابھی تو وقت ہے کہ 20-22 سیٹیں کہی جا رہی ہیں کہ سندھ سے بھی نیشنل اسمبلی کی چوری ہوئی۔ اب کچھ اس میں جماعت اسلامی کی تھیں، کچھ پی ٹی آئی کی تھیں، کچھ پیپل پارٹی کو دی گئیں، باقی ایم کیو ایم کو دی گئیں، اور اب ایم کیو ایم حقیقی مینڈیٹ کہہ رہی ہے کہ مجھے مل گیا ہے، اور ہم نے اپنی کھوئی ہوئی طاقت واپس لے لی ہے، کھوئی ہوئی سیٹیں واپس لے لی ہیں۔ کاش ایم کیو ایم اپنی کھوئی ہوئی سیٹیں اپنے اس طریقے سے حاصل نہ کرتی۔ میاں محمد نواز شریف اپنی سیاسی زندگی کی آخری اننگز کو برباد کر چکے، وہ ہار چکے۔ اس وقت صورتحال کیا بنتی ہے؟ کیا بلاول بھٹو اس وقت بھی وزیر اعظم کے امیدوار ہیں موجودہ صورتحال میں، تیسرے نمبر کی پارٹی بننے کے باوجود؟ اس پر ہم گفتگو اپنے اگلے پروگرام میں کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔